व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक चीज होती है जिसे कहते हैं इज्जत नफ्स, और हर इंसान की होती है, लेकिन जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसकी इज्जत नफ्स जो है वो आम लोगों से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मातहती जो क्रिकेट बोर्ड है, बहुत से लोगों के नजदीक इसमें इज्जत नफ्स, गैरत, इज्जत, नेशनल इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस तरह हिंदुस्तान के आगे बिछे हुए हैं और जिस तरह इल्तिजाएं कर रहे हैं कि वहां के वजीर आला कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी टीम जो है उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ना पसंदीदा करार दिया जा रहा पाकिस्तानियों को वहां पर आना हिंदुस्तान के अंदर, वो क्रिकेट खेलने के लिए वैसे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके अंडर चलने वाला जो पीसीबी है, उनके चेयरमैन वो गिड़गिड़ा के इल्तिजाएं कर करके कह रहे हैं किसी तरीके से परमिशन मिल जाए, किसी तरीके से सिक्योरिटी मिल जाए, किसी तरीके से वहां से यकीन दहानी हो जाए। इतनी जिल्लत और इतनी जो है वो अपने ही नेशनल प्राइड को जो है इग्नोर करना इसी हुकूमत के उसमें देखने में आया है। शायद ही कोई और हुकूमत इस तरह से करती। बांग्लादेश की भी है, श्रीलंका की जो वो टीमें या वो कंट्री जो हमसे बहुत नीचे हैं बड़े लिहाजों से, शायद वो भी इस तरह इल्तिजा ना करती दूसरी मुल्कों के आगे अगर वो हमें नहीं खिलाना चाहते। तो ये मामला चल रहा है। एक तरफ कराची में एक इंकलाब आया हुआ है मुस्तफा कमाल साहब की ज़ेर क़यादत, इस पर भी जरूर बात करेंगे। आज सऊदी अरब चले गए प्राइम मिनिस्टर राहिल शरीफ साहब के साथ, और वो तमाम लोग जो सोचते हैं कि फौज और प्राइम मिनिस्टर एक बोर्ड पे नहीं है, तो उस जहाज को देख लें जिसमें एक ही फ्लाइट पे सवार है दोनों। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, और उसके बाद शेख रशीद साहब भी मौजूद होंगे। हारून रशीद साहब अभी रिसेंटली कराची का विजिट करके आए हैं, कुछ अहम खबरें उनके पास है। मैं चाह रहा हूं प्रोग्राम का आगाज उनसे करूं। हारून रशीद साहब, कराची आप रहे, कराची में वैसे भी एक तूफान बरपा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब का, क्या खबर है सर आपके पास कराची की? बहुत सी चीजों पे पेशरफ्त हो रही है। मसलन ये अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और मंसूबा बनाया जा रहा है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें सिंध हुकूमत पे, नई हुकूमत बन जाए। और वो इतनी डिटेल में गुफ्तगू हो रही है कि नए चीफ मिनिस्टर पे मशवरा हो रहा है कि कौन होना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए। उसमें पीर पगाड़ा का मौकफ यह है कि उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मुकदमात से हैं, तकलीफ उठाई है, तो उनका होना चाहिए। कुछ और भी तजावीज हैं। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इतलात हैं, नाम अभी सामने नहीं आ रहे, वो उनके साथ लोग शामिल हो रहे हैं। एक वर्किंग रिलेशनशिप की बात दूसरी तरफ पैरेलल हो रही है कि अगर ताल्लुकात कार बेहतर हो सिंध हुकूमत के और रेंजर्स के, तो ये खतरा टल जाएगा। और उसके लिए वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं जो यानी दूसरे लोग हैं कि पुलिस को बेहतर बनाया जाए। आईजी से बहुत हैं, शाकी हैं। अच्छा, कि वो कोई काम नहीं करते। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर ज़ाहिर में एतमाद किया, वो यहां तक नौबत पहुंची, उन्होंने कहा हमारे थाने बना दें। कई तरह की पेशरफ्त हो रही है, और ये है कि नाम भी लिए जा रहे हैं। मैं नहीं लेना चाहता जो लोग मुस्तफा कमाल के साथ शामिल हो जाएंगे, तो सिंध बदल रहा है, बुनियादी तौर पर कराची बदल रहा है, सिंध बदल रहा है, और इसके असरात पूरे मुल्क पे होंगे। हारून साहब, एमक्यूएम जो है उसकी क्या पोजीशन है? मतलब वो आप स्ट्रांग फील समझ रहे हैं उसको कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं वीक हो रही है मुस्तफा कमाल की प्रेजेंस से? नहीं, वो तासुर तो ये दे रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक मेथड है जो बहुत अच्छा है उनका नुक्ता नजर से अगर देखा जाए, लेकिन ये बात सही नहीं है। 8.5 लाख वोट कुल मिले हैं उनको बल्दियाती इलेक्शन में, मुकाबले में कोई था नहीं, और वो वक्त ज़ाया कर दिया तहरीक इंसाफ ने, वरना ठीक 8.5 लाख वोट इमरान खान को मिले थे 2013 के इलेक्शन में, जिसमें जी भर के जितना इनका बस चला इन्होंने धांधली भी की थी। तो ये जितने वोटों से अब वहां सिंध की बल्दिया में जो इन्होंने लिए जितने वोट, और यानी 70-80% सीटें ले गए, उतने वोट तो इमरान खान को मिले थे। लोग तब्दीली चाहते हैं, वो तब्दीली के लिए अब एक ऐसे शख्स उन्हें मिल गया जो कराची शहर के साथ उन्हें मुखलस नजर आता है, और महाजरों के काज के साथ भी मुखलस नजर आता है, और पुरअमन जरिया इख्तियार करना चाहता है, तसादम को खत्म करना चाहता है, और सपोर्ट भी है, और हर तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बड़ी अहम बात हारून रशीद साहब आपने बताई कि सिंध हुकूमत जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, अपोजिशन जमातें मिलने का सोच रही हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। व्यूअर्स, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, ये आपको लगता है बड़ा अपने साथ हद तक हमें सलूक पाकिस्तान कर रहा है, इल्तिजाएं कर करके? वो कह रहे हैं हमने आपको सिक्योरिटी भी नहीं देनी, आप हमें वहां पे पसंदीदा ही नहीं है पाकिस्तानी का वहां पे, और हम जो इल्तिजाएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मरे जा रहे हैं इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। बस ये क्रिकेट को जो लोग हेड कर रहे हैं ना, वो इन्फ्लुएंस एजेंट हैं। वो एहसाबी तौर पे, ज़हनी तौर पे
سوچوں کے لحاظ سے, رشتہ داریوں کے لحاظ سے یہ غلام لوگ ہیں. اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ کم از کم کرکٹ کو نواز شریف کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے ہیں. اس نے فرسٹ کلاس کھیلی ہے, سپیکر ہے, نثار ہے, یہ سارے لوگ اپنے آپ کو جس ان کی ٹیم کے پلیئر سمجھتے ہیں. اور ان دی اینڈ ان کا رزلٹ کیا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں, پیسوں کی خاطر مر رہے ہیں. اس کرکٹ بورڈ کو پیسے چاہیے, پیسہ ان کی زندگی ہے. ان کی قبر پہ بھی معذرت کے ساتھ سیاسی قبر یہ ملک کی اکھیڑ رہے ہیں. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جتنا شوق ہے نا نواز شریف صاحب کو انڈیا سے دوستی کا اور نیچے لیٹنے کا, یہ پورا کر لیں, پورا کر کے دیکھ لیں. قدرت کی شان ایسی ہے کہ مودی سرکار کی حکومت ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی کہ جو کام بہت سارے لوگ, بہت سارے اس ملک میں لوگ نہیں کر سکے, وہ دیوار نفرت کی مودی صاحب کھڑا کرے گی. اور یہ مودی سرکار پاکستان انڈیا کے تعلقات اتنے ٹینس کر دے گی کہ بالآخر نواز شریف صاحب آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. ان کو بڑا شوق ہے. یہ سارے حکمران اس وقت اس سوچ میں ہے کہ بھائی ہمارا, کیونکہ امریکن اسٹریٹجی جو ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے چائنا کوریڈور کو روکنا ہے. اور چائنا کوریڈور اور ہماری نئی پورٹ, یہ دنیا سیاست کو بدل کے رکھنے جا رہی ہے. اور اس میں انڈیا کا منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں. اور یہی حال امریکن اسٹریٹجی کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دور ہو گیا, اگر چین کو ایک اور راستہ مل گیا دنیا سے رابطے کا, ایک اور بحری عمل مل گیا, ایک اور سی پورٹ مل گیا, تو وہ جو سارے راستے بند ہوئے ہیں چین کے, جاپان سے, ملائیشیا سے, انڈونیشیا سے, بینکاک سے, انڈیا سے, جب یہ نیا راستہ دنیا سے رابطوں سے کھل گیا تو یہ بگلیں بجائیں گے اور ان کی جگسائی ہوگی. کرنے دیں ان کو. ٹیم کی کارکردگی بھی ایسی ہے, جا کے بھی یہ ذلیل ہوں گے, رہ کے بھی یہ ذلیل ہوں گے. میرا خیال ہے کہ قوم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ عزت سے کھیلنے جاؤ, عزت سے جاؤ, بے شک ہار کے آؤ, ذلیل ہو کے جاؤ, اور جیت کے بھی آؤ تو وہ بھی ہمیں قبول نہیں, جو کہ جیتنا نہیں ہے آپ نے. ویسے تو یہ جس طرح میچ کھیلتے ہیں شیخ رشید صاحب, اللہ کی مصلحت یہ اگر نہ ہی جائے پاکستان ٹیم, کیونکہ آپ دیکھ لیں جس طرح انڈیا تو بہت بڑی ٹیم ہے, بنگلہ دیش کے سامنے جو پاکستان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی کھیلے نہیں جاتا, تو اچھے ہی ہو گیا. اگر نہیں جا رہے تو یہ تو اچھے ہو گیا پاکستان کے لیے, عزت بچ جائے گی. سر جی میں نے تو پہلے کہا 2 نابینا بلائنڈ کی کرکٹ ٹیم کے پلیئر ان میں ڈالو, یہ بڑے مافیا بن چکے ہیں. سر یہ اس ملک میں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلانا مافیا ہے, یہ فلانا مافیا ہے, یہ بجلی کا مافیا ہے, یہ پانی کا مافیا ہے, یہ پورٹس کا مافیا ہے, یہ پٹواریوں کا مافیا ہے, یا کرکٹ کا بھی مافیا ہے. یہ وہ پاوے بن جاتے ہیں, یہ وہ پاوے بن جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر جناب علی آباد نہیں ہوگا کوئی. کسی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے, اور بڑے فیصلے اگر کرکٹ میں بھی نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے تو پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ پاکستان کے حال پہ رحم کرے. ویسے جی کلکتہ کا وینیو چنا گیا ہے ٹیم کے لیے, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہاں پہ مشروط اجازت دے دی ہے کھیلنے کی. اور کلکتہ ویسے بڑا بدنام ہے, آپ جانتے ہیں شیخ صاحب, وہاں پہ جس طرح وہ ہوتے ہیں. آپ تو نہیں جا رہے ویسے میچ دیکھنے پاکستان انڈیا کا کلکتہ میں اگر ہوتا ہے تو؟ کولکتہ میں گیا تھا جب دیوالی اور عید کا سما تھا. اچھا. اور میری بڑی یادیں ہیں جہاں ایک دفعہ مسجدوں میں دعائیں ہو رہی تھی اور ایک طرف مندروں میں کیا ہوتا ہے وہ برتے جو گھنٹیاں بج رہی تھیں جی. اور برلا جی کے مندر سے لے کے کولکتہ کی تاریخی مسجد کا میں نام بھول گیا ہوں, وہاں مسجدوں اور مندروں میں بھی مقابلہ تھا. شکر ہے کہ وہ ٹیم جیتی تھی اس میچ میں کولکتہ میں, اور میں منسٹر تھا اور میں اسپیشلی پرمیشن سے وہاں پہنچا. اور میں کیا کچھ نہیں سکتا, اگر ٹینشن زیادہ ہوئی تو پھر میں جاؤں گا. میرے پاس سارک کا 1 سال کا ویزا ہے آلریڈی. اچھا. اگر انڈیا نے میرا مطلب ہے سارک کا ویزا میرے پاس 1 سال کا ہے, کیونکہ میرے لیے تو پرابلم ہے کہ آج بھی دیکھیں پریولیج کمیٹی کی میٹنگ تھی, ایک چھید پہلے ہوئی ایک دن, کہ ایک ایسا سابق وزیر جو 8 دفعہ وزیر رہا ہو, جس نے پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ 5 دفعہ مذاکرات میں وہ شامل ہوا ہو, 5 ٹائم, شاید اس ملک کا کوئی وزیر ایسا نہ ہو, ریکارڈ جس کا ہو کہ 5 دفعہ وہ پاکستان کی طرف سے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوا اور اس کو جہاز روک کے اتار لیا جاتا ہے جب وہ ان کے ملک میں بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے.
کینیڈا جا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری فضا سے بھی نہیں گزر سکتے. یہ اتنا سیلفش ماحول ہے. اور مجھے امریکن ایمبیسڈر نے خود فون کیا. ان کو کیا تکلیف ہے؟ عوامی مسلم لیگ کوئی بہت بڑی پارٹی ہے؟ نہیں جناب, ان کو تکلیف یہی ہے شاہد صاحب جی جو میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. یہ 8 بجے یا 10 بجے پروگرام لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ کا پیغمبر ہے اور سچ کی بات کرتا ہے. اس کے پاس کوئی ریسرچر نہیں ہے, یہ کوئی ڈاکٹریٹ نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی بھلڑ توپ نہیں ہے, لیکن یہ عوام کی زبان ہے اور عوام کی زبان اس کو اپنی آواز سمجھتی ہے. اس لیے سپر پاور نے مجھے جہازوں سے 2 دفعہ اتارا ہے. اور جہاں تک انڈیا کا مسئلہ ہے, اگر وقت آیا تو میں جاؤں گا جی کولکتہ. آج کے آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے. ابھی بھی کیا؟ اچھا چلو, میرے سوال کے بعد. اچھا شیخ صاحب, پرائم ابھی کیا ہے. منسٹر, یقین کریں. بڑی اچھی بات ہے. تو شیخ صاحب, پرائم منسٹر بھی چلے گئے سعودی عرب اور آرمی چیف بھی چلے گئے. یہ فوجی مشقیں دیکھنے گئے ہیں. یہ آرمی چیف لے کے گئے پرائم منسٹر کے, پرائم منسٹر کو سپورٹ چاہیے تھی. سر انویٹیشن تو الگ الگ تھا میرا خیال ہے, جو مجھے کسی نے بتایا ہے. تو بہرحال اکٹھے گئے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں, آرمی چیف جانے اور نواز شریف جانے. رائٹ, بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں شیخ صاحب ان کی اکٹھی فلائٹ پہ. تھوڑا کوئی نہیں, خوشی نظر نہیں آ رہی آپ کے چہرے پہ. کیونکہ ایسی کوئی بات اسمبلی میں آئی نہیں جس اسمبلی کا سیشن آن ہو, اس میں ہی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, اس ملک میں اسمبلیاں ویسے ہی تماشا گر اور بازی گر ہے, کمپنی کی مشہوری کے لیے. اسمبلیوں کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ پاکستان کا کوئی امپورٹنٹ ایشو یہاں نہیں آتا, کوئی امپورٹنٹ ایشو یہاں نہیں آتا, اور قرارداد دی آتی ہے جس سے سعودیز کو دھچکا لگے اور سعودیز کا دل دکھتا ہے, اور اسمبلی کے ممبروں کو بدنام کیا جاتا ہے. اسمبلی کے ممبر ویزا لینے جائیں آج کے دور میں تو اور حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے اور چیف آف آرمی سٹاف جو کچھ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہیں. اسمبلی اس سے باخبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. شیخ صاحب, آپ کے تو اپنے دوست عمران خان نے بے وقت کر دیا اسمبلی کو, آتے نہیں ہیں وہ اجلاس میں. نواز شریف صاحب تو پھر آ جاتے ہیں کبھی نہ کبھی. وہی یار, اس کی بات اس سے پوچھا کر. اچھا, وہ کل اگر میں وزیر آباد گیا تو اسے تیرا پیغام پہنچاؤں گا 10 تاریخ کو کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے شاہد کامران کہ تو آتے ہی نہیں ہو تو تو آیا کر اسمبلی میں. ٹھیک ہے, بڑی دوستی بڑی نبھاتے ہیں شیخ صاحب آپ. ویسے آپ ساری دنیا میں بات کرتے ہیں, لیکن عمران خان پہ کچھ سوال اٹھ جائے تو آپ کہتے ہیں ان سے پوچھا کریں, یہ اچھی بات ہے. رائٹ, اور ایک بندہ تو ابھی رہنے دو جس پہ نہ بات ہو, اور تو سب ایشو پہ میں بات کرتا ہوں نا. آپ پوچھیں جس کے بارے میں پوچھنی ہے, جو بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی تو میرا مطلب ہے بعض چیزیں میں اس کے ساتھ تنہائی میں کر رہا ہوں, پبلکلی نہیں کر رہا. اچھا, اگر پاکستان, اسلام اور پاکستان کے عوام کے لیے مجھے پبلکلی بھی اس نے کوئی غلط کام کیا, اگر کیا, تو میں ضرور اس کے خلاف بات کروں گا. باقی وہ اسمبلی میں نہیں آتا. میں نے آپ سے وعدہ کیا اگر میں وزیر آباد گیا تو میں اس کو کہوں گا کہ اسمبلی میں آیا کر بھائی. بالکل ٹھیک ہے. نہیں کہ وہ وہی آرگومنٹ نہیں کہ جو آپ دے رہے ہیں کہ بے وقت پارلیمنٹ اور کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے, یہ تو پوزیشن ہوئی ہے. بہرحال شیخ صاحب, ایک دوسرا موضوع جس پہ آپ بات نہیں کرتے, لیکن یہ بڑا افسوس ہے کہ آپ بات نہیں کرتے, آپ کرنی چاہیے. ایم کیو ایم کراچی, ان پہ آپ بات نہیں کرتے, لیکن سوال ہے مجھے پوچھنا پڑے گا آپ سے. مصطفیٰ کمال کا جو انقلاب ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو لے آئے ہیں وہ, کہ نہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, ابھی تو وہاں کراچی کا سارا کچرا آخری آرام گاہ میں پہنچایا جا رہا ہے. مجھے خوشی ہے جن پہ راہ کا الزام ہے وہ بھی کچرا جو ہے آخری آرام گاہ پہ پہنچا رہے ہیں کراچی کا. جن پہ سی آئی اے کا الزام ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں. جن پہ موساد کا الزام ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں. جن پہ M16 کا الزام ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں. کیونکہ کراچی جو ہے اب کچرے کو آخری آرام گاہ پہ پہنچانے کا شہر بن گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کچرا جلتا ہے یا کچرا کھاد بنتی ہے یا کچرے سے کوئی کچرا پن نہ نکلا ہے, اور یہ سیاست کھیلیں, کوئی بڑی لڑائی نہ شروع ہو جائے. لیکن مجھے امید ہے, ابھی تو لوگ تو 8 بندوں کہہ رہے ہیں, کوئی 10 کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں, 8-10, کوئی 10 سے بھی کراس کر رہے ہیں کہ اتنے بندے جو ہے آف شوٹ ہو رہے ہیں ایم کیو ایم سے. اور فرسٹ ٹائم آفٹر 92 یا 90 کے بعد 92 لگا لیں, ایم کیو ایم کے اندر سے مہاجر نے ایم کیو ایم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور تینوں بندے ویل نون ہیں. اور 92 میں اس لیے عمران خان کہہ رہا ہوں, الطاف حسین کی صحت اور اس کے معاملات کافی ویل کنٹرول تھے. آج 92 نہیں ہے, 26 سال گزر گئے ہیں, 25 سال گزر گئے ہیں. 25 سال بعد ایم کیو ایم کے اندر جو اتنی بڑی دراڑ آئی ہے, جس کو یہ کہا جا رہا ہے جی نہیں ہم اس کا نوٹس نہیں لے رہے. میرا دل کراچی میں سب سے زیادہ اس وقت دکھا تھا
جب وہ ولی ہمارے ایک میں نے اپنی زندگی میں اتنا ولی خان خوبصورت بابر صحافی نہیں دیکھا. ولی محمد کیا نام تھا؟ ولی خان بابر، جنگ گروپ کے. ولی خان بابر یا بابر ولی یا ولی جی. اس جی قسم. بابر ولی میرا خیال نام تھا ان کا. اور بلکہ ایک دفعہ میں نے اسے کہا یار چھوڑ، تو اتنی محنت کر رہا ہے، تو فلم انڈسٹری میں جا. اس وقت بڑا کہتا ہے ادھر تیری. آئی سویئر شاہ صاحب آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ بھی ٹرائی کریں. ٹھیک ہے جی آپ بھی فلم انڈسٹری کو ٹرائی کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب میں جوان تھا تو میرے استاد شورش کاشمیری صاحب چٹان کے ٹائٹل پہ ایک دفعہ انہوں نے تصویر لگائی. بعد میں انہوں نے کہا اللہ ان کی درجات بلند کرے شورش کاشمیری میں. انہوں نے کہا بھئی منڈیا تیری تصویر نہیں لانی، میں نے ڈارے فلم انڈسٹری والے نہ لے جائیں. واہ جی واہ. ولی بابر اتنا حسین آدمی تھا کہ ساری اور اس کو مارنے والوں نے اس کا کیس دیکھیں اور راجیو کا کیس دیکھیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہر شہادتی کو مارا. جس طرح 7 شہادتی اور وہ دوسرے لوگ راجیو گاندھی کے قتل میں مارے گئے، سیم ولی بابر کے کیس میں مارے گئے. رائٹ. اور مجھے نہیں معلوم کیس کی نوعیت کیا ہے. سب سے پہلے رینجرز کو چاہیے اور سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ولی بابر کے کیس کے بھی، جہاں بلدیہ کا کیس ہے، جہاں کارساز کا کیس ہے، جہاں رشید گوڈل کا کیس ہے، میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ولی بابر کے کیس کو دی موسٹ ہینڈسم مین آف دی جرنلزم اینڈ جرنلسٹ should be tried and investigated as soon as possible. شیخ صاحب یہ 90s میں جب آپریشن ہوا تو آپ تو اس وقت منسٹری میں تھے، آپ کو تو بہت چیزوں کا پتا ہوگا. تو ایک یہ نہیں سر، یہ پیپلز پارٹی کے وقت کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں 90 کی جو بات ہے اس میں میری گزارش سن لیں. پہلے میری گزارش سن لیں. ایک تو آج 90 نہیں ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں معاملات کراچی کے کبھی انسرٹینٹی رہی ہے. کبھی بھی نواز شریف صاحب کے 2 معاملات بڑے کلیئر ہیں. ایک معاملہ جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہے. یہ پہلا وقت ہوگا اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے ٹل نومبر دسمبر، جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 2 دورے وہ اکٹھے کر چکے ہیں، 2 ملکوں میں وہ اکٹھے جا چکے ہیں. تیسرا آج کر لیا شروع. جی. اور ہاں جی تیسرا آج شروع کیا سر، سعودی عرب ایران کے بعد دوبارہ تیسرا دور آج شروع کیا ہے کٹھے. اب وہ یہ دوسرا ہی ہے نا، یہ دوسرا ہی ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ نواز شریف صاحب رحیل شریف کے بغیر دورہ نہیں کر سکتے یا رحیل شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ بغیر دورہ نہیں کر سکتے. مجھ کو معلوم نہیں ہے اس کا گہرائی میں. بٹ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ نواز شریف صاحب کا آرمی چیف کے ساتھ کبھی کنٹینیوشن نہیں رہا، کبھی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. کیا وہ بیگ صاحب ہوں، خواہ وہ جتنے بھی ہوں، آصف جنجوعہ صاحب ہوں یا جو بھی صاحب ہوں یا مشرف صاحب کاکڑ، عبد الوحید کاکڑ، اسی طرح ان کے تعلقات جو جی عبد الوحید کاکڑ ہو، اسی طرح ان کے تعلقات جو ہیں کبھی کراچی میں جب ان کی حکومت فارم ہوتی ہے نارمل نہیں رہتے. سو میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ مارچ اپریل سے حالات خراب ہوں گے اور 2016 بڑا امپورٹنٹ سال. سندھ کی حکومت بھی چینج ہو سکتی ہے شیخ صاحب. کراچی ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رینجر سے تو پولیس تھانوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے پولیس تھانے. جی بڑی عجیب ہی بات ہوئی ہے. ایسی حکومت کا زندہ رہنا یا مرنا، ایسی حکومت کا چلتے رہنا یا ایسی حکومت کا ختم ہونا کراچی کی صحت پہ کیا فرق ڈالتا ہے؟ جہاں نہ پولیس میٹر کر رہی ہے نہ حکومت میٹر کر رہی ہے. آج آ کے وہاں الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں انڈکلیئر آرمی سیٹ اپ وہاں پہ رینجرز کی شکل میں آ چکا ہوا ہے. اور جنہوں نے یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ تھانے بھی ہمیں دے دیں اور انویسٹیگیشن بھی ہمیں دے دیں اور پولیس کو چھٹیوں میں بھیج دیں یا ادھر لگا دیں بینکوں کی ڈیوٹی پہ یا راشن ڈپو کی لائنوں پہ یا فلڈ ایریا پہ یا بس ہے جی ادھر جو ہے سمندر کے کنارے کوئی اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں جہاں آپ جاتے ہوں گے وہاں لگا دیں. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب، بالکل ٹھیک. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجودہ ویورز ایک کوئک بریک لیتے ہیں، اس میں واپس آتے ہیں پروگرام. ویلکم بیک. ہمارے مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے موجود ہے. شیخ صاحب پنجاب کی گورنمنٹ کو 2 چیلنج فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک تو نیب کا ہے، obviously شہباز شریف صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑا ایویڈنس ہے کہ نیب کے پسینے چھڑا دوں میں. اور دوسرا یہ جو تحفظ نسواں کا بل آیا ہے جس پہ مولویوں نے تھریٹ کر دیا ہے. آپ کے خیال میں سیریس میٹر ہے، اس پہ موومنٹ چل سکتی ہے مذہبی تنظیموں کی یا نہیں؟ دیکھیں مذہبی موومنٹ ایک ہی ممتاز قادری کا جو جنازہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا، معین الدین شاہ صاحب ہمارے شہر کے بہت بڑے ولی اور بزرگ ہیں.
جی اور سارے شہر کیا میرا خیال ہے جماعت اہل سنت والجماعت کا اگر حقیقی کوئی قیادت ہے تو حسین الدین شاہ صاحب ہیں، اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ میں خاموشی سے اپنا سارا کام بما خاندان کے جنازے میں ادا کیا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں 9واں بل وہ مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوتا، آپ پہ نہیں ہوتا، مجھ پہ تو اسی بچ گئے کڑے implement ہے جی، آپ کے کڑے بچ میرے گئے. پہ تو کڑا ڈالنے کی بجائے میں اسے گھگرو ڈال دوں گا رانا ثناء اللہ کو پازیبیں پہنوا کے. سر جی کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے. سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھے گا؟ اچھا کیا آپ کا خیال ہے وزارتیں وہ چھوڑ دے گا اتنی مشکل سے؟ جتنا اپ سیٹ اس دفعہ میں نے مولانا فضل الرحمان کو شروع کے دنوں میں دیکھا ہے، وہ زبردستی گھستے تھے نواز شریف کی طرف. اگر کسی نے آئین اور سنت کی علم برداری اور اس ملک میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا ہے تو اسے حکمران سیٹوں سے اپوزیشن میں آنا ہوگا. اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے، دیکھیں ممتاز قادری کے جنازے نے یہ ثابت کیا کہ یہ ملک اسلام کے ساتھ ہے. شیعہ بھی تھے، وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اچھا بڑی بات. وہ لوگ بھی تھے جو سمجھتے یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بھی اس جنازے میں شریک ہوئے. اتنا بڑا تاریخی جنازہ اس بات کا ثبوت ہے. اور میں نے آپ سے جیسے حسین الدین صاحب نے پڑھایا کہ اس سے بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا. اسلام کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ہے، پر ایسے لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور نظر ان کی اسلام آباد پہ چھونی ڈالنے کی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بل کے خلاف وہ قرارداد لائیں گے. یہ کبھی نہیں لائیں گے. قوم کو نکلنا ہو، یہ کبھی نہیں لائیں گے. اور دوسری بات آپ نے جو مجھ سے پوچھی، نہیں شیخ صاحب ایک منٹ، لیکن آپ کا میں اس پہ آتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا اپنا بل پہ رائے کیا ہے؟ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یہ پولیس آ جائے 48 گھنٹے کے لیے بندے کو باہر دے، کڑے شڑے پہنا دے؟ آپ کے خیال میں بل ٹھیک ہے؟ سر بکواس ہے. ہاں سر بکواس ہے یہ. میں سمجھتا ہوں ایسے ہی جو پہلے ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے، جو پہلے خواتین کے لا ہے، لیکن اگر ساری قوم ناراض ہوتی ہے نا، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج. ضرور. میں اس قانون کے بھی خلاف ہوں جو ایک دم طلاق ہو جاتی ہے. میں جی کونسلر رہا ہوں اپنے شہر میں ٹھیک. 2 دفعہ. میں ان ساری قوم سے معافی مانگ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے نئے ماڈریٹ آئے ہیں، جب عدالت میں جاتے تھے اور بیٹا ماں سے لپٹ جاتا تھا، ماں بیٹے سے لپٹ جاتی تھی. روز یہاں سٹوری آ رہی ہے کہ بیٹے کو عدالت نے حکم دیا ماں کے ساتھ جائے، وہ ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بڑا ہو گیا، روتا ہے وہ. ٹھیک. اور اگر ماں سے باپ کے ساتھ جانا چاہے تو باپ کے ساتھ نہیں جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا طلاق میں تھوڑا ٹائم ہونا چاہیے. بیٹے ماں اور باپ کو راضی کر لیتے ہیں. یہ جھٹ کیس اور جھٹ طلاق میں قوم مجھے معاف کرے. میں ایکسپیرینس اپنے ایز اے میونسپل کونسلر، میں سالسی کونسل کا چیئرمین رہا ہوں 2 دفعہ 10 سال تک. میں یہ سمجھتا ہوں اس قانون سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ماڈریٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا آپ کے لبرلزم سے بھی واقف ہے، ساری دنیا آپ کے ماڈریٹزم سے بھی واقف ہے، ساری دنیا آپ سے واقف ہے. جن کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا مفاد کچھ اور ہے. ان کا مقصد اور مفاد یہ ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ایٹمی ادارے تباہ ہوں. پاکستان کی فوج کو ایک ناکارہ اور ایک بے بس اور ایک آپریٹو فورس بنا دیا جائے اور عالم اسلام فوج نہ ہو، اور پاکستان کے ایٹامک ادارے جو ہیں، پاکستان کے جو ایٹامک ایسٹس ان کو مفلوج کیا جائے. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. یہ آپ کے بلوں شلوں سے سپر پاور خوش نہیں ہوں گی. رائٹ. تو آپ نے اس بل کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ آبویسلی تو کرپٹ اتنی پولیس ہے، اور جب آپ پولیس کو بیچ میں لاتے ہیں میاں بیوی کے، میں نے آپ کی بات پہلے سنی ہے. عمران خان کا جو سوال ہے اس سے پوچھو، میں حامی نہیں ہوں. نہیں میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا شیخ صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. ویسے بھی کرپٹ پولیس ہے پنجاب کی، تو بہت ہی آپ جانتے ہی ہیں، سندھ کی بھی ہوگی. تو پولیس کو جب آپ بیچ میں پارٹی بناتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں بل کہتا ہے تو اور سر جی میری گزارش سنیں. میں نے جب یہ پی ٹی وی کے پرمٹ جاری ہوتے تھے لائسنس فیس کے، یہ لوگ جو جاتے تھے لائسنس جاری کرنے، یہ بدماشیاں کرتے تھے گھروں میں. اچھا. میں نے جب بجلی کے بل کے ساتھ کیا تو اللہ بھلا کرے جمالی صاحب کا، انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میرا یہ 20 روپے ٹیکس نہ لگا ہوتا آج پی ٹی وی کی دیواریں بک جاتی. 25 روپے جو ہے یہ مفلوج ہو جاتا. یہاں دوائی لینے والا اور پی ٹی وی چلانے والا کوئی نہ ہوتا.
سر یہ کڑا پہنانے والے خود کڑے پہنائے جائیں گے ان کو. اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہے, ویٹ اینڈ سی کریں گے. اور یہ نیب پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب گرجے انہوں نے کہا میرے پاس ایسا ایویڈنس ہے کہ نیب کے پسینے چھڑوا دوں ہاں گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. شاہد صاحب 28 آدمیوں پہ کیسز ہیں سیریس, اچھا, جن میں منشا سے لے کے فیصلہ آباد کے بعض بزنس مین سے لے کے پنجاب کے وزراء بھی شامل ہیں سمیت خاقان عبیسی کے. میں آج اچھا. آپ کو نیوز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. بے شک صبح ان کو نواز شریف نہیں پکڑنے دے گا جی, ان کو شہباز شریف نہیں پکڑنے دے گا. 4 پنجاب کے وزیر ہیں, 6-7 بیوروکریٹ ہیں, اس میں میٹرو کے لوگ ہیں, اس میں وہ عامر لطیف یا کیا جس کا آدھا جنہوں نے ابھی کنسٹرکشن یہ ٹھیکیدار بھی ہے, I think میٹرو کا اس یا کیا گرین ٹرین ٹھیکیدار کو اٹھا کے لے گئے تھے. ہیں جی, کہ ٹھیکیدار کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے میٹرو کے. اور جی ہاں. سو اس میں میٹرو ہیں, اس میں یہ آپ کی لاہور میں نئی جو ٹرین بنانا چاہتے ہیں وہ ٹرین ہے, اس میں نندی پور ہے, اس میں اورنج ٹرین ہے, اس میں نندی پور ہے, اس میں وہ بھاولپور کا جو قائد اعظم سولر پلانٹ ہے. سو اس میں ساری ان کی ایکٹیویٹی ہے. اس میں یہ تربیلا کا جو یہ کشمیر کا جو دریائے کوہالہ والا جو بجلی کا پروجیکٹ ہے اس کا مسئلہ ہے, اس طرح تربیلا والا مسئلہ ہے. سر مسئلے بہت ہیں, انہوں نے دیواریں چین کھڑی کر دی ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں نیوز دینا چاہتا ہوں, اگر کسی میں ہمت ہے تو ان نیب کے قوانین کے اوپر احتساب کمیشن لے آئے, قانون بدلے, ان کے ناخن کترے میں مان جاؤں گا کہ ان میں ہمت ہے. اور پھر اگر فوج کھڑی تماشا دیکھتی رہے گی تو پھر میں قوم کے سامنے آ کے کہوں گا کہ انہوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں, انہوں نے ٹانک نہیں پی ہوئی. اگر نیب کے ناخن کاٹے جاتے ہیں, اگر نیب کو انڈر رولز مفلوج کیا جاتا ہے, اگر نیب کی طاقت کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ نواز شریف کی حکومت ختم کرتی ہے, تو پھر میں ٹی وی پہ آ کے کہوں گا کہ موجودہ فوجی حکمرانوں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ٹانک نہیں پی ہوئی کہ ان ملک کے ظالموں اور چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں سے نجات دلائی جائے. تو کریں یہ چینج کر کے بتائیں. شہباز شریف صاحب کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے نیب کے خلاف, وہ ویسے کہہ رہے ہیں یہ ایویڈنس. اچھا یہ تو آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو انہوں نے بیان دیا ہوئے کئی بیان دیا. اچھا, اور بیان سے نیب کے پاس تو ہر ایک کا ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, نیب کے خلاف کم لوگوں کے پاس ایویڈنس ہوں گے. ٹھیک. شیخ صاحب بریک میں آتے آتے ایک دم میرے ذہن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک, میں نے یہ آپ کو خبر دے دی ہے وقفے سے پہلے. اگر نیب کے ناخن کاٹے گئے, اگر نیب کو کٹ ان سائز کیا گیا, اگر قانون لایا گیا, تو میں آپ کے پروگرام میں آ کے شاید کامران صاحب کہوں گا کہ یہ حکومت بڑی طاقتور ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اس لیے سب کو ہاں آپ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں, جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. سو ان کا ٹیسٹ ہے, یہ کر کے بتائیں. بس شیخ صاحب آپ کا بھی ٹیسٹ اور ان کا بھی ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج پیپلز پارٹی چھائی ہوئی تھی. میں تو جی پیپلز پارٹی آج چھائی ہوئی, آپ کو پتا ہے شہباز تاثیر صاحب جو ہے وہ برآمد ہو گئے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے جو تجاویز مانگی ہیں پارٹی کی تنظیم نو کے لیے, زرداری صاحب نے آج انٹرویو دیا بڑے عرصے بعد, اور انہوں نے یہ کہا ہے بیسکلی کہ صدارتی سسٹم ختم کر دینا چاہیے, پارلیمنٹ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے, ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, پنجاب میں ہو جائے گی؟ کتنے پنجاب میں؟ جی انہیں کہ آئے تو صحیح, تشریف تو لائیں آصف زرداری صاحب. بلاول میں نے فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, نہ میں نواز شریف صاحب کے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں, نہ آصف زرداری صاحب کے. بلاول صاحب کے بارے میں نہیں بات کر رہا, میں آصف زرداری کے براہ راست کرتا ہوں. جناب اتنی ہمت ہے تو یہاں آئے نا, میلہ تو یہاں لگنے والا ہے. مارچ اپریل شروع ہے اور یہ 2016 سیاست کا اہم سال ہے. اگر اس میں آپ نہیں ہیں تو آپ فارغ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی دور میں, ایسے ہی حالات میں ہر پارٹی کے اندر سے مصطفیٰ کمال نکلا ہے. عوامی مسلم لیگ سے نہیں نکلے گا, چھوٹی پارٹی ہے. ہر بڑی پارٹی کے اندر سے مصطفیٰ کمال نکل سکتا ہے.
اس کے تو آپ ہی مستویٰ کمال ہے میرے خیال سے عوامی مسلم لیگ کے. بالکل ٹھیک شیخ صاحب, کیونکہ آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ اور آپ عوامی مسلم لیگ میں آ گئے, یہ آپ نے بنا دی, یہ بڑی اچھی بات ہے. ویورز, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویورز, ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں.